खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं प्रोग्राम नूर सहर लेकर आपके साथ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद सुबह के वक्त ऐसे तमाम नौजवान जो अपने दफातर में अपनी नौकरी पर जाने वाले होते हैं और तमाम तालिब इल्म बच्चे और बच्चियां जो स्कूलों में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं और उनके घर वाले माएँ बहनें जो उनको नाश्ता तैयार करके देती हैं, उसके बाद घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। ये प्रोग्राम उन सब के लिए है कि एक डिवोशन के तौर पे सुबह वो खुदा की आवाज़ को सुने और उसके कलाम को सीखें। और ये प्रोग्राम हम एक आयत लेकर उससे शुरू करते हैं और जो भी खुदावंद हमें कलाम देता है उसके मुताबिक हम आप तक उस पैगाम को पहुंचा देते हैं। तो आइए मेरे साथ देखते हैं खुदावंद ने आज हमें अपने कलाम में से क्या सिखाने के लिए हमें अपने कलाम का हिस्सा दिया है। मिसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की ज़िंदगी कोताह कर दी जाएगी। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। उम्र की दराजी यानी हमारी उम्र जो है उसको वो लंबा करता है। अगर किसी ने 40 साल ज़िंदा रहना है तो खुदावंद का खौफ रखेंगे तो शायद वो 80 साल तक ज़िंदा रहे। अगर किसी ने 60 साल ज़िंदा रहना है तो खुदावंद के खौफ में रहेंगे तो 120 उससे 2 गुना 100 साल तक खुदावंद में ज़िंदा रहेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? खुदावंद के खौफ से, क्योंकि कलाम में कहता है कि खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। हम इसको सेकुलर जो है उस तरीके से देखते हैं, हम दुनियावी तरीके से देखते हैं कि जब हम खुदा का खौफ रखते हैं तो हम गुनाह में मुब्तला नहीं होते और तमाम बुराइयां, तमाम बीमारियां उसी वक्त आती हैं जब हम गुनाह में गिरते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं और तमाम नाजायज़ और हराम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सेहत बिगड़ती है, हमारे ज़िंदगी के दिन कम होते हैं। मैं एक इसकी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक बंदा तंबाकू नोशी करता है या एक बंदा शराब नोशी करता है, तो ये दोनों चीज़ें इंसान के जिस्म के लिए, उसकी सेहत के लिए मुज़िर हैं। आपने देखा होगा कि तंबाकू नोशी करने वाला जब वो अपनी सिगरेट की डिब्बियाँ लेता है बाज़ार से, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, यानी सेहत के लिए अच्छी नहीं। इसी तरह से अगर कोई शराब नोशी करता है तो वो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं। अब इसका इम्पेक्ट जो है वो हमारी ज़िंदगी पर कैसे होता है, क्योंकि वो दोनों बंदे खुदा को खौफ नहीं रखते। जो वक्त उन्होंने शराब नोशी में, तंबाकू नोशी में ज़ाया करना होता है, वो बैठकर खुदा की हम्द कर सकते हैं, वो उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, वो दुआ में वक्त गुजार सकते हैं, वो बाइबल को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। अब उसका असर क्या होता है सेहत पे? जब भी तंबाकू पिएंगे, सिगरेट पिएं, चाहे उसको हुक्के में डाल के पिएं, चाहे उसकी बहुत सी आजकल के दौर में बहुत सी उसकी शक्लें आ चुकी हैं, उसके मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स आ चुके हैं। वो कोई से कुछ शीशा होता है उसके अंदर डाल के पीता है, कोई किसी तरह से पीता है, लेकिन वो फार्म जो भी है वो एक धुएं की फार्म है। और जब भी वो
ہمارے اندر جاتا ہے، ہمارے گردے اس سے ناکارہ ہوتے ہیں، اس سے ٹی بی ہو سکتی ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، منہ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شراب نوشی، جب بھی کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس کے بھی اثرات یہی ہوتے ہیں کہ انسان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ دلوں گردوں کو جاننے والا ہے اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور نظام تنفس جو ہے وہ گردوں کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، اور خدا ایسا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں اور ہم عمر کی درازی نہ پائیں۔ اور جب بھی ہم کوئی بھی شراب نوشی کرتا ہے، جب کوئی تمباکو نوشی کرتا ہے تو وہ دھوئیں کو اپنے جسم کے اندر لے کے جاتا ہے اور اس گندگی کو اپنے جسم میں سرایت کرتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کے ایک چچا تھے، وہ بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے۔ سگریٹ پینے سے انہیں کھانسی ہونا شروع ہوئی، کچھ عرصہ تک انہیں کھانسی ہوتی رہی، پھر انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس کے بعد کچھ دوائیاں میڈیسنز انہوں نے دی۔ تھوڑی عرصہ کے بعد کچھ ماہ گزرے تو پھر ان کا سانس اکھڑنا شروع ہوا۔ جب سانس اکھڑنا شروع ہوا تو پھر دوبارہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، انہوں نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے انہیں یہ ڈائیگنوز کیا کہ ان کو ٹی بی ہو گئی ہے، اور پھر وہ انہیں ٹی بی ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ جب وہ ٹی بی ہاسپٹل میں گئے، وہاں پہ ایڈمٹ رہے، انہوں نے ایسی میڈیسنز دیں کہ انہیں ہر روز قے آتی تھی۔ جب قے آتی تھی تو اندر سے کالا جیسے دھواں ہوتا ہے اس طرح کا مواد اندر سے نکلتا تھا، اور ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ پوچھا کہ کیا جب آپ قے کرتے ہو تو اندر سے جو کالا سا دھواں یا کوئی چیز نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، جب بھی میں قے کرتا ہوں تو مجھے میرے اندر سے کالا دھوئیں کی طرح کوئی مادہ جو ہے وہ ہر روز اندر سے وہ کھانسی کے ذریعے، تھوک کے ذریعے نکلتا ہے۔ تو وہ سارا کالا مادہ وہ دھواں تھا، جیسے ہم کبھی کسی آگ کے پاس، مطلب جو کوئلے والی آگ ہوتی ہے، جو لکڑی والی آگ ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھے تو ہمارے کپڑے جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ اگر اس برتن کو ہاتھ لگائیں تو وہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس دھوئیں نے، تمباکو کے دھوئیں نے ان کے اندر ان کے گردوں کو کالا کر دیا تھا، اور ابھی تک وہ جتنا بھی دھواں تھا ابھی تک وہ اوپر یعنی وہ اندر ایڈجسٹ نہیں ہوا تھا ان کی باڈی کے اندر، ان کے گردوں کی جو سکن تھی اس کے اندر جذب نہیں ہوا تھا، ابھی وہ اوپر تھا۔ تو وہ تھوک کے ذریعے، وہ قے کے ذریعے وہ سارا باہر نکلا، اور وہ دیکھتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے اپنے جاننے والوں کو، ان کو جو ملنے آتے تھے ان سب کو، اور وہ بیان کرتے تھے ڈاکٹرز کو کہ میرے اندر سے کالا دھواں باہر نکلتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی جو ہم نے 60 سال زندہ رہنا ہے، ہم نے جو 80 سال زندہ رہنا ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے، ان سارے غلط چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے دن کم ہوتے ہیں، بیماریاں ہمارے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہ کافی عرصہ ہو گیا ٹھیک ہو کے وہ آگے گھر، لیکن اب بھی وہ اپنے نظام تنفس کو ٹھیک رکھنے کے لیے، سانس کی بحالی کے لیے انہیلر لیتے ہیں، مختلف قسم کی ٹیبلٹس لیتے ہیں۔ جو خرابی ان کے جسم میں ہو چکی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، بلکہ اس کو وہ مینٹین کر رہے ہیں، اس کو ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو خداوند کا خوف جو ہے اگر ہم رکھیں گے تو ہم عمر کی درازی پائیں گے۔ اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی۔ ہم دانیل نبی کی مثال دیکھ لیں، جب بادشاہ نے انہیں شیروں کے آگے ڈالا
تو یہ خدا کا نظام تھا کہ خدا نے اپنے بندے کو ان شیروں کے منہ سے چھڑانا تھا، اور خدا نے یہ ثابت کرنا تھا کہ میں زندہ خدا ہوں، اور خدا نے اس بادشاہ کو اس طرف قائل کرنا تھا کہ تو نے شیروں کے آگے میرے بندے کو ڈال دیا ہے، لیکن میرا بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم سائنس کی روح سے دیکھیں، یہ تو خدا کا جلال تھا، ایسے ہونا تھا۔ خدا نے ہی ایسی حکمت، دانائی، عقل، فہم اور الہی کلام دانیل نبی کو دیا کہ سارے گوشت کھاتے تھے، سارے شراب پیتے تھے، سارے سب کچھ کھاتے پیتے تھے، لیکن وہ بندہ خدا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں ساگ پات کھاؤں گا۔ میری یہ جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں، اس میں ایک بھید ہے ہماری صحت سے متعلق، ہماری خوراک سے متعلق، کیونکہ وہ گھاس پھوس کھاتے تھے۔ گھاس پھوس سے مراد ہے پالک، ساگ، سبزیاں، یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ سارے پتے ہیں، اس میں گوشت کا عنصر نہیں۔ جب بھی کوئی بندہ صرف ویجیٹیرین ہو اور وہ ویجیٹیبلز کھائے، سبزیاں کھائے، تو اس کے جسم کے اندر سے کسی بھی قسم کے گوشت کی سمیل جو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، وہ باہر نہیں جاتی، کیونکہ اس نے ساری زندگی سبزیاں کھائی ہوتی ہیں، اس نے دالیں کھائی ہوتی ہیں، اس نے کیونکہ وہ جو اناج ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، اور اس کے اندر سے کبھی بھی گوشت کی، خون کی خوشبو نہیں جائے گی۔ اب جب بادشاہ نے ان کو شیروں کے آگے ڈالا، تو شیر جو تھے، ایک تو خدا کا بڑا الہام تھا جو ہونا تھا، خدا نے اپنے آپ کو اس بادشاہ کے سامنے یہ منوانا تھا کہ میں خدا ہوں، میں لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا میں جانتا ہوں۔ لیکن اس سب سے پہلے، اس سب کچھ ہونے سے، کیونکہ خدا تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے مستقبل میں، خدا نے پہلے سے ہی دانیل نبی کی یہ تربیت کر دی، یہ ٹریننگ کر دی کہ تو نے گوشت نہیں کھانا، اور ساگ پات، سبزیاں اور سب چیزیں جو ہیں وہ کھانی ہیں، تو نے گوشت کو اپنے جسم کے اندر نہیں کرنا، کیونکہ یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا۔ تو ہوا کیا، جب شیروں کے آگے ڈالا گیا تو شیر کو دانیل نبی کے جسم میں سے گوشت کی اور خون کی خوشبو نہیں آتی تھی۔ جب گوشت اور خون کی خوشبو نہیں آتی تھی، کیونکہ شیر جو ہوتے ہیں وہ خون خوار ہوتے ہیں اور خون چاہیے ہوتا ہے، اور انہیں ایسی چیز سمیل جب آتی ہے کہ اس کے اندر بلڈ ہے، یا یہ اندر سے جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن جو سونگھنے والے جانور ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر سے گوشت کی سمیل آ رہی ہے۔ تو کیونکہ وہ سبزیاں کھاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر سے جو گوشت کی اور خون کی سمیل ہوتی ہے وہ شیروں نے محسوس ہی نہیں کی۔ جب انہوں نے محسوس نہیں کیا تو انہوں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ وہ ان کے مطلب کے بندے ہی نہیں تھے۔ اور یہ سارے کام کے پیچھے ایک خدا کا الہی منصوبہ تھا، اور اس نے انہیں منع کیا کہ تم نے ساگ پات کھانا ہے، اور انہوں نے بادشاہ کو یہی کہا کہ اے بادشاہ، ہم کسی قسم کی مے نوشی اور گوشت وغیرہ نہیں کھائیں گے۔ اور آج بھی یہی بات ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ جب ہم اس قسم کی چیزوں میں جاتے ہیں تو ہم برائیاں، جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے، وہ اس کا ہائی ہوتا ہے، تو وہ جان بوجھ کے اگر گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ بڑا گوشت جسے ہم کہتے ہیں گائے کا، بھینس کا، تو اس گوشت کے اندر
ایسے اجزاء ہیں جس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کا لو ہو جاتا ہے، تو انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سود مند نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس گوشت کو کھاتے ہیں اور اس کے کھانے کے باعث وہ بیمار ہوتے ہیں، اور سارے کا سارا جو ملبہ ہوتا ہے ان کی بیماری کا وہ پاسٹر صاحب پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کریں ہم صحت مند ہوں۔ خداوند نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم صحت مند ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، جو ان کے زبان کا لالچ ہوتا ہے، جو ان کی زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بتاتے، خود وہ کبھی دعا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خود کبھی دعا نہیں کرتے، اپنا منہ نہیں رکھتے، پرہیز کبھی نہیں کریں گے، اور دعا سارا ملبہ جو ہے وہ جو پاسٹر صاحب آئیں گے ان کو وزٹ کرنے کے لیے، جو عزیز و اقارب آئیں گے ان کو وزٹ کرنے کے لیے، وہ سب کچھ انہیں کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن خدا جانتا ہے، آپ ایسے بڑے لوگوں کو جانتے ہوں گے وہ خود کبھی دعا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، وہ میٹھی چیزیں چائے پی لیتے ہیں، وہ جو کچھ ہوگا وہ چاول کھا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے ممنوع ہیں، فزیکلی ببلیکلی نہیں۔ تو وہ چیزیں کھا لیتے ہیں، جب وہ بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں تو سارا مدعا وہ خدا پر ڈال دیتے ہیں کہ جی خدا ہماری آزمائش کر رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ بے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کبھی کسی کی آزمائش نہیں کرتا۔ تو ایک ایسا بندہ جس نے نہ کبھی دعا کرنی ہے، نہ کبھی خدمت کرنی ہے خدا کی، نہ اس نے ایونجلزم کرنی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں کرنا، تو خدا ایسے بندے کی آزمائش کیوں کرے گا؟ خدا آزمائش کرتا ہی نہیں، وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ لوگ خدا کو کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری آزمائش کرتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کا خوف اگر ہم رکھیں گے، اپنے منہ کو تالا لگائیں گے، خداوند کے حضور جو چیزیں بدی ہیں، جو کرنے سے گناہ کی زد میں ہم آتے ہیں، ان چیزوں سے بچیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا، خدا ہماری عمر کو دراز کرے گا۔ خدا جب اگر ہم نے 40 سال زندہ رہنا ہے تو خدا ہمیں 60 سال 80 سال زندہ رکھے گا، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ خداوند کے کہنے پر ہوگا، اور خداوند جو کچھ طے کرے گا وہی ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنا دل، اپنا آپ خداوند کو دینا ہوگا، ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا، اس کی باتوں کو ماننا ہوگا، تو خداوند ہمیں لمبی زندگی عطا کرے گا، کیونکہ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے۔ تو ہماری عمر دراز ہوگی، ہم لمبی عمر پائیں گے اگر خدا کا خوف رکھیں گے۔ تو خدا کا خوف یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور جو بات بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا یہ برائی ہے، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں غلط ہیں، گناہ کرنا اور جرم کرنا۔ جب ہم جرم کرتے ہیں، ہمیں پولیس پکڑتی ہے، ہم جیل میں چلے جاتے ہیں، ہم سزا ہمیں ہوتی ہے، تو وہ ہم مجرم ہوئے حکومت کے۔ اور اگر ہم نے کوئی گناہ کیا، جو خدا نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اگر ایسے کام کیے، ایسی باتوں پر عمل کیا، تو ہم خدا کے مجرم ہوئے، اور اس کی حضوری میں آسمان پر جب ہم اٹھائے جائیں گے، جب روز محشر ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو ہم خدا کے شکنجے میں ہوں گے، اور وہ ہمیں
اپنی طرف سے جو بھی اس کا حکم ہوگا سزا دے گا۔ تو ہمیں خداوند نے عقل، دانائی اور اپنا کلام دیا ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں، سارے گناہ ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بلکہ ہم ان ساری چیزوں سے متعلق آگاہی حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور جرم کیا ہے۔ سو میرے بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ خداوند میں ہوتے ہوئے یہ التجا ہے کہ ہر ایک بات میں، کلام میں، کام میں خداوند کو یاد رکھو۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے چند سیکنڈ، منٹوں کی بات نہیں اور گھنٹوں کی بات نہیں، چند سیکنڈ سوچ لیں کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، اور خدا کا کلام آپ کو اس وقت آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا۔ لیکن یہ گائیڈنس اس وقت آئے گی جب ہم کلام کو پڑھیں گے۔ اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ چوری کرنے سے کیا ہے، کیا حاصل ہوگا، لالچ کرنے کا کیا گناہ ہے، کیا ہمیں خدا نے حسد کرنے سے منع کیا ہے، کیا ہمیں خدا نے عیب جوئی کرنے سے منع کیا ہے، اگر ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں نہیں پتہ، تو پھر تو ہم اس سے لا علم ہیں۔ لیکن جب ہم کر لیتے ہیں کوئی بھی گناہ ایسا کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے مجرم بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس جہان میں اس پولیس کے، اس حکومت کا جرم بھی کرتے ہیں جس کے انڈر، جس کے ماتحت ہمارا ملک چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دونوں باتوں سے بچ سکیں، نہ ہم جرم کر سکیں اور نہ خدا کی حضوری میں ہم گناہ کر سکیں۔ خداوند کے کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم گناہ کو جان سکیں اور بھلائی کو جان سکیں کہ کیا کرنے سے ہمیں خدا اجر دے گا اور کیا کرنے سے خدا ہمیں سزا دے گا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ سفر کر سکوں، اچھے کھانے کھا سکوں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ایک لمبی زندگی تک رفاقت رکھ سکوں، ان کی ساتھ شادیوں میں، ان کی سالگرہوں میں، ان کی ہر خوشی میں، ان کے ہر دکھ میں میں شریک ہو سکوں، میں بطور بزرگ ان کے ساتھ وقت گزار سکوں، تو خداوند کا خوف اپنے دل میں، اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ کسی فریسی نے ان سے پوچھا کہ اے استاد بتا، توریت میں سب سے بڑا اور پہلا حکم کیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے یہ جواب دیا تھا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور جب ہم خدا سے اپنی جان سے، اپنی عقل سے محبت رکھیں گے تو ہمارے درمیان کسی قسم کی برائی، کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں آئے گا، اور ہم خداوند کے خوف کو رکھتے ہوئے ایک لمبی زندگی پائیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو حکمت اور دانائی دے۔ آمین۔